मडदार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत का नहीं चुके का पुत्रान बोगाए मस्तंग वेला अवार ये दहशत गर्दी वेला वाकयानी बाबता तो मोती का पुत्राना धीमा बने मेरे को नम्रदारी का नगाए साबिक MNA और नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा सरदार कमाल खान बंगलजई साहब के आई ताल्लुक चाह मस्तंग का आई गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क में जो दहशत गर्दी के बढ़ती हुए वाकयात के हवाले से। तो अगर हम मस्तंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है निशाने पे कल का जो अलमनाक वाकया हम सब के सामने है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि दहशत गर्दी के जो वाकयात आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, तो इसका कंट्रोल करना इतना नामुमकिन क्यों बन चुका है? मोहतरम, एक तो ये कि मस्तंग में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दहशत गर्दी है इसके मुख्तलिफ तंजीमी हवाले से यहाँ पे दाइश के फैक्टर्स भी मौजूद हैं, लश्कर जंगवी के फैक्टर्स भी मौजूद हैं, जो हमारे बलोच हैं जो लहरगी चाहते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब कोई ऐसी तंजीम नहीं जो मस्तंग में मौजूद नहीं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि 3 नेशनल हाईवेज इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं, इसके बॉर्डर्स जो ना फिर ईरान के साथ नज़दीक हैं। तो ये एक मरकज़ बन चुका है दहशत गर्दी का जो मस्तंग है हमारा। यकीनन मैं समझता हूँ कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं या जो हमारी फोर्सेस हैं वो कोशिश में तो ज़रूर लगे हुए हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, वक्त फ़वक्तन होते रहते हैं। और ये फिर एक चैलेंजिंग और क्वेश्चन मार्क बनता है हमारे इदारों के लिए कि भाई ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं। और स्पेशली मैं समझता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत बड़े इज्तिमात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहे हैं, बड़े बड़े इज्तिमात। बलूचिस्तान तो एक छोटा सा इलाका है, बिलखुसूस मस्तंग से उससे छोटा इलाका है, लेकिन ये इंसिडेंट्स यहाँ क्यों हो रहे हैं? मतलब ये बहुत बड़े बड़े इज्तिमात में क्यों नहीं हो रहे हैं? इस तरह के हमारे इज्तिमात में क्यों हो रहे हैं, बिलखुसूस मस्तंग में, बलूचिस्तान में या KPK में? तो ये एक सवालिया निशान है हमारे लिए, सबके लिए, कि ये चीज़ें स्पेशली इन इलाकों में क्यों हो रही हैं। अगर टारगेट करना होता है तो बड़े मजमू को टारगेट करना, तो मैं समझता हूँ उसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है, उसमें मुल्क की बदनामी ज़्यादा हो सकती है, उसमें वो ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है उस बड़े शहरों में इन चीज़ों को रोकना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारे छोटे छोटे शहरों में हो रही है। और इससे बेशतर भी एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, मैं समझता हूँ 300-400 बंदे जो है ना उसमें शहीद हुए। इतने बड़े इंसिडेंट्स इन छोटे छोटे इलाकों में एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही क्वेश्चन मार्क है हमारे इंटेलिजेंस इदारों के लिए, सबके लिए, कि इन चीज़ों का रुकावट क्यों नहीं होता। बाकी दूसरा जो इसका एक चीज़ है अवामी हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे लोग अपने इदारों के साथ ताउन करते हैं, जहाँ पे लोग इदारों के साथ होते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों को कंट्रोल करना आसान रहता है, क्योंकि जब तक कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं हो, कम्युनिटी की हेल्प नहीं हो, उस वक्त तक इन चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इतना मसलूम स्पेशली मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे इन चीज़ों को लुक आफ्टर करना, देखना। इससे पहले मौलाना हिदरी साहब पे भी एक अटैक हुआ यहीं पे, उसमें भी तकरीबन कोई 18 से 20 के करीब जो है ना वो तलबा थे, हाफिज कुरान थे, वो शहीद हुए। नवाबजादा सिराज पे अटैक हुआ, 300-400 बंदे उसमें शहीद हुए। अब ये इंसिडेंट आपके सामने है, इसमें भी तकरीबन अभी मैं खबरें देख रहा था तकरीबन 55 तक जो है मतलब डेथ थ्रेट पहुंच चुका है जी। तो लेकिन सरदार साहब हम ये भी देख रहे हैं कि ये चैलेंजेस जो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें कई बरसों से इसका सामना है। हमने ज़िया के दौर में भी देखा, उसमें भी बलूचिस्तान मुतासिर रहा। तो अगर दुनिया की बात की जाए, दुनिया जो है इस मामला से बहुत आगे निकल चुका है। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस को वो चाहता है कि जल्द अज जल्द निपटा जाए, ताकि हम मुआशी तरक्की की तरफ गामजन हो जाएं या सियासी इस्तेकाम आ जाए। तो जब इस तरह अदम इस्तेकाम होगा, हम इस तरह के मामलात में जो हैं फंस जाएंगे, तो आप नहीं समझते हैं कि हमारे रियासत की, मुल्क की और खासतौर पर बलूचिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी और हमें जो है कई सालों से फिर पीछे धकेल दिया जाएगा? इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं मोहतरम। अमन ही वो चीज़ है जो एक सोसाइटी को आगे लेके जाती है, एक माशरे को, एक मुल्क को, एक इलाके को आगे लेके जाती है। अमन नहीं होगा तो कहाँ से लोग अगर इसी टेंशन में अपना ज़िंदगी गुजारेंगे कि कल को हम निकलेंगे, हम घरों को वापस आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसे सोसाइटी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसी सोसाइटी कहाँ जा रही है? तो यकीनन इंटरनेशनली भी ये जो स्पेशली हमारे जो आसपास जो मुल्क हैं जो यहाँ पे अमन नहीं चाहते हैं, स्पेशली इंडिया, बराह रास्त उसके शवाहिद भी हैं जो इन चीज़ों को जो ना प्रमोट कर रही है, इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है।
اور اس طرح کے جو نا واقعات آئے روز ہو رہے ہیں، تو یقیناً بیرونی ہاتھ اس میں ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو، تھوڑا سا اگر ہم کوشش کرتے ہیں، سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح سمت میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جو ہم پھر شیک اپ کرتے ہیں، پھر ہم جو نا انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. ظاہر ایک سوسائٹی کے لیے امن اور ترقی کے لیے امن بہت امپورٹنٹ ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم پازیٹیو سمت کی طرف چلنے پڑتے ہیں، پھر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں پھر پیچھے دھکیلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری سوسائٹی اس میں جو نا مین ہے، اس کا کردار ہے سوسائٹی کا. سوسائٹی اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، ہماری بچوں نے، ہماری نسلوں نے اس میں رہنا ہے. تو اس میں سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور اس میں اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ان چیزوں کو روکا جا سکے. لیکن سطح صاحب دوسری بات یہ ہے جو طالبان کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نقشے جاری کرتے ہیں، اس میں بلوچستان بھی جو ہے گریٹر افغانستان میں شامل ہے اور ڈیورنٹ لائن کا جو ایشو ہے وہ بھی موجود ہے. جو کچھ پشتون کانفرنس جماعتیں بھی جو ہیں اور ڈیورنٹ لائن کی بات کرتے ہیں. تو لیکن جو ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں دہشت گردی کے واقعات کی وہ داعش قبول کرتے ہیں. تو داعش اور طالبان کا بھی اپنا آپس میں کوئی چپکلش ہیں. تو پھر یہ واقعہ کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا عزائم ہیں، مقاصد ہیں یہ واقعات جو ہیں بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے، دیکھ بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا خطہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے وسائل سے مالا مال رکھا ہوا ہے. اس پہ نظریں تو سب کی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو نقشے تو یہ تو پتہ نہیں کب سے اس طرح کے نقشے جاری ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. ہم تو ان نقشوں کو ہم نے نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. ایز اے سوسائٹی ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے. ہمارے اداروں نے ایز اے ظاہر ان کی رسپانسبلٹی یہی ہے، وہ بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ ملک کو تحفظ فراہم کیا جائے، ملک میں رہنے والے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. تو یہ سب ایز اے سوسائٹی ہم نے چلنا ہے. جب تک سارے پرزے جو ہے نا کام کریں گے تب جا کے جو ہے نا ہم کسی صحیح صحت میں جا سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم صرف ایک ہی اس پہ ہم ڈال دیں جی پولیس کا قصور تھا، یا اس میں ہمارے بی ایریاز ریموٹ ایریاز ہے اس میں لیویز کا قصور تھا، یا اس میں ہمارے ادارے فیل رہے ہیں، انہوں نے کنٹرول نہیں کیا، تو یہ سارے بلیم گیم جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. ایز اے سوسائٹی ان چیلنجز کو لینے کی ضرورت ہے، ان کو فیس کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے سب نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے، تب جا کے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. ظاہر ہے یہ دنیا ہے، اس میں چیلنجز آپ کو ہیں، آپ کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. افغانستان آپ کے سامنے ہے کہ مختلف ملکوں نے جو ہے نا اس میں مختلف اوقات میں جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالا، اس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہے، معاملات چلتے رہے، ان میں مفادات ان کے اپنے تھے. پاکستان اس میں اس کا حصہ بنتا رہا، اس کو نقصانات ہوتے رہے. تو یہ چیزیں ایک لمبی ہسٹری ہے اس کی کہ کیوں ہمارے حالات اس طرف پہنچ چکے ہیں. ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو لک آفٹر کریں، ان کو دیکھیں، اپنی پالیسیز کو انٹرنل ایکسٹرنل پالیسیز کو ہم صحیح صفت میں رکھیں، وہ پالیسیز ہم اڈاپٹ کریں جس میں صرف اور صرف ہمارے اپنے ملک کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن صدر صاحب ابھی آپ جو ہے الیکشن پہ جا رہے ہیں، آپ کی جماعت یا آپ جو ہے پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، سیاست آپ لوگوں کا سیاست کا جو فوکس ہے ظاہر ہے پارلیمنٹ ہے، آپ ابھی الیکشن میں بھی جائیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مستنگ جیسے جو حساس علاقے جب اس طرح کے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو پھر یہ الیکشن خونی ہوں گے، اور آپ لوگ جو ہیں کیا لائے عمل ہوگا یا کیا پلان ہوگا کہ جو ہے الیکشن میں سیکورٹی ہو تاکہ آپ لوگ یا جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ بڑی آسانی سے جو ہیں پرامن طریقے سے اپنے الیکشن مہم چلا سکیں؟ اگر صورتحال اس طرح رہے گی تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک ہوں گے اور الیکشن مہم چلانا بھی خطرناک ہوگا؟ یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو 300 بندے شہید یا 400 بندے شہید ہوئے تھے اس لاسٹ میں وہ بھی ایک الیکشن مہم کا حصہ ہی تھا. اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ظاہر ہے وہ نکلتے ہیں، ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ فلان کینڈیڈیٹ نے کہاں جانا ہے، کہاں پہ جلسہ کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں تو یہ زیادہ تھریٹ ہے، تھریٹننگ ہے، خطرناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں 2013 میں بھی ایسے ہی حالات تھے. جب میں خود میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تو بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں پہ ہم جا نہیں سکے. ہم نے ٹیلی فونک اسپیچز کیے لوگوں کے ساتھ، یا پھر ہم نے اپنے نمائندے بھیجے، اس طرح کر کے جو ہم علاقوں میں گئے. اور بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ ہم پہلے سے اپنی گاڑیاں بیچتے تھے
باقاعدہ جتنے چھوٹے بڑے پل تھے ان کے نیچے چیک کیا جاتا تھا, دیکھا جاتا تھا, سارا پورے راستے کو کلیئر کر کے پھر ہم وہاں پہ موو کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے محترم کہ ایک یہ تھریٹنگ الیکشن ہے جو کمنگ الیکشن ہے, تو اس میں جتنی احتیاط برتی جا سکتی ہے برتنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں بڑے کراؤڈز کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ایک چیز ہے, اگر پولیس یا لیڈیز پروٹیکشن نہیں دے سکتی ہے, میں سمجھتا ہوں کم از کم ایسے بڑے کراؤڈز کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, ان میں لوگوں کو جانے نہیں دیا جائے یا ان کو روکا جائے اگر پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ تو ایک حالات ہمارے سامنے ہیں مستوں کے. اگر اس میں ہم لوگوں کو چھوڑیں گے, لوگ اکٹھے ہوں گے, بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے, مجمع ہوں گے, تو اس میں یہ تھریٹس ہیں, یہ نقصانات ہیں. تو فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کراؤڈز کو اوائڈ کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ حالات بڑے سنگین ہیں. تو ایسے حالات میں بڑے اجتماعات, بڑے جلسوں میں جانا مناسب نہیں ہے, ان کو ارینج کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ ایک حالات ہے, اس کے مطابق انسان کو تھوڑا سا چلنا چاہیے. لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری ایز اے سوسائٹی رسپانسبلٹی کیا ہے. تو لیکن جب الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا تو پھر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کو آپ جو ہیں کیا پیغام دیں گے, کیا لکھیں گے, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, کوئی پلاننگ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے, ہم ظاہر ہے بحیثیت کینڈیڈیٹ میں تو یہ کوشش کروں گا کہ میں ایسے بڑے بڑے اجتماعات کو اوائڈ کروں. میں نے اپنا پیغام اپنے ووٹرز کو پہنچانا ہے, اپنے علاقے کو پہنچانا ہے. تو اس کے لیے طریقے ہیں, اس کے لیے ہم چھوٹے میٹنگز رکھ سکتے ہیں, اس کو ہم لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپروچ کر سکتے ہیں. باقی یہ تو ہماری رسپانسبلٹی ہے, لیکن ظاہر فورسز کی رسپانسبلٹی یہ ضرور بنتی ہے کہ ایک الیکشن ایک ایسی چیز ہے, تو اس میں ایک ایک کینڈیڈیٹ کو سنبھالنا, ایک ایک علاقے کو سنبھالنا, پورے ملک میں انارکی ہے, مطلب اس میں ایک ٹینشن ہے, پریشانی ہے. کسی بھی جگہ پہ یہ پاسبل ہے, ہو سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ, ضروری کہ نیکسٹ ٹارگیٹ بھی مستنگ ہو, کہیں اور بھی ہو سکتا ہے یہ. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم سے کم یہی ہے کہ خطرہ اس کو چیز اوائڈ کریں, رش کو اوائڈ کریں, بڑے اجتماعات کو اوائڈ کریں. تو اس میں بہتری یہی ہے, ہماری بھی حفاظت ہے, اس میں ہمارے ملک کی بدنامی بھی نہیں ہوگی, ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی, لوگ بھی سیکیور رہیں گے, لوگوں کی جانیں بھی محفوظ رہیں گی. تو اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کراؤڈز کو اوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سردار صاحب, آپ ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. مردار چاروں سردار کمال خان بنگلزئی صاحب سابق MNA قبائلی رہنما تعلق کم چھ مستونگا ہیں, اور مستونگا MPM جوڑ بوتا MNA جوڑ بوتا ہے کچھ کمیشن کے آؤ کے الیکشن ہم کنٹیکسٹ کرنا رہا ہوگا. بل بنیادی طورا دہشت گردی کے ہیں ایک مزنی چیلنج ہی, تو آئیے گردار کرنے کے ذمہ داری کے ہیں فورسز ہے گئیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے گئیں, اور دو منیم کا ریاست ہے گئیں. پہلے ایک مزنی چیلنج ہے جوڑ بوتا, تو داعش وڑیں ایک تنظیمی کے آویل واقعان ذمہ داری قبول کرنے گائیں, اور دو منیم کا دیکھے بعض چیلنجز ہیں بلوچستان ملوکہ ریاستہ دے ان دی پانی کنک کا پگائیں. تو ودی دہشت گردی ادھا بڑی تو فوکس دہشت گردی کنٹرول کنک بھی معاشی چیلنجز کے ہیں گیش با بریک کی زوری پداش میں عظمتہ ساڑی بھی گیشنگا پتران کنیں.